नाज़रीन, गजा सीज फायर के मुज़ाकरात के हवाले से फाइनल राउंड की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो क्या ये जंगबंदी वाक़तन होने जा रही है? ट्रंप ने कह रखा है कि मेरे आने से पहले पहले जंगबंदी हो जानी चाहिए। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे कितने चांसेस हैं जंगबंदी के और कितने नहीं हैं। इसी दरमियान शाम के अंदर भरपूर लड़ाई जारी है और इतनी शदीद बैटल जारी है कि अभी कंफर्मेशन ये सामने आ रही है कि 100 प्रो टर्किश जो फाइटर्स हैं वहां पर मारे गए। इतनी वायलेंट बैटल और इजराइल का राब्ता एसडीएफ के साथ हुआ है। इस वक्त पूरे रीजन में इस हवाले से ये देखा जा रहा है, अलर्ट के ऊपर है पूरा रीजन के इजराइल और एसडीएफ, वो एसडीएफ जो टर्की के ऊपर हमलावर है, इजराइल उसके साथ राब्ता कर रहा है। तो इजराइल की नेक्स्ट मूव क्या है? क्या वो इराक के खिलाफ कोई इकदाम उठाने जा रहा है या अगेंस्ट टर्की? क्योंकि टर्की का मीडिया खुद ये लिख चुका है कि क्या इजराइल का अगला टारगेट टर्की है, टर्की में वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। तो एसडीएफ के साथ ये इजराइल का राब्ता ये बड़ा खतरनाक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी नजरें लगी हुई हैं। और वेस्ट बैंक से इजराइल की मजीद कैजुअलिटीज की खबरें सामने आ रही हैं। ट्रंप ने एक हंगामी मैसेज भिजवाया है मिडिल ईस्ट के एक मुल्क को। ये मैसेज क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। और हुतीज ने जो मिसाल दागे हैं, जो थर्ड सिस्टम वहां पर एक्सपोज हो रहा है, हुतीज एक बड़ा प्रेशर फैक्टर के तौर पर यहां सामने आ चुके हैं और सीज फायर टॉक्स में भी मतलब इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर शदीद प्रेशर है, अंदरूनी बैरूनी, और हुतीज का बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है क्योंकि फ्लाइट्स उसी तरह नहीं चल पा रही हैं हुतीज की वजह से। तो उस बारे में भी ये सारे डॉट्स हम कनेक्ट करेंगे। और खित्ते में बहुत सारे राब्ते भी हो रहे हैं, बहुत सारे दौरे भी हो रहे हैं। बड़ा आप कह लें कि कोई हतमी नतीजा हमें या एक बड़ा डिसाइसिव एक मोमेंट हमें इस वक्त नजर आ रहा है। हलचल है पूरे खित्ते में और चूंकि रियलाइन हो रहा है, दोबारा से एक रीशेप हो रहा है पूरा रीजन, तो इसलिए हर मुल्क जो है वो एक्टिव है। ये तमाम तनाजुर के अंदर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। मसालिक की बुनियाद पर जंग करवाने की भी कोशिश मिडिल ईस्ट में हो रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। आगाज नाज़रीन आज जरा करते हैं गजा के सीज फायर के हवाले से। महीनों गजा सीज फायर की टॉक्स चलती रही और हमने देखा कि कितने राउंड्स हुए, सैकड़ों राउंड्स हुए, सैकड़ों मर्तबा टॉक्स हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो इसलिए पिछले महीनों के अंदर हम देखें तो इसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया किसी ने और ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली किसी ने, क्योंकि 16 महीने क्या होता रहा ये सबको पता है। कैसे मुनाफिकाना रवैये इख्तियार किए गए, डबल स्टैंडर्ड्स इधर मिडिल ईस्ट में भी और अमेरिका ने तो डेफिनेटली इख्तियार किए। तो इसलिए कोई ऑप्टिमिज्म नहीं था। लेकिन अब इस वक्त हाई लेवल की मुलाकातों की रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, इस वक्त ट्रंप की चूंकि सारी टीम अनाउंस हो चुकी है मिडिल ईस्ट के हवाले से, तो वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है और बाइडेन की जो ऑलरेडी उसकी इंतजामिया वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, खासकर इसके बाद अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। आज हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं और प्रोग्रेस ये हुई है जो माजी में इससे पहले नहीं हुई। प्रोग्रेस ये हुई है कि कौन से कैदी, कितने, क्या नाम होंगे, वो लिस्ट जो है ना वो एक्सचेंज हो गई है दोनों तरफ से। यानी हमास ने लिस्ट इजराइल को दे दी है, इजराइल ने कैदियों की लिस्ट जो है वो हमास को दे दी है कि कौन से कैप्टिव पहले रिहा किए जाएंगे। तो ये काफी बड़ी प्रोग्रेस बताई जा रही है। गो कि इसमें भी अभी प्रॉब्लम्स हैं कि इजराइल जो है वो 50 ईयर प्लस जो कैदी हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उम्र कैद की जिनको सजा हुई है। हमास ये कहती है सबसे पहले जो सीनियर हैं, मतलब जो 50 से ऊपर हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं इस वक्त, उनको पहले रिहा किया जाए। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन ये काफी डिसाइसिव राउंड जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है बिकॉज सबसे बड़ा फैक्टर वो ट्रंप ही का है। और अगर हम इजराइल में देखें तो वो तमाम फ्रंट्स के ऊपर हार चुका है और नेतन्याहू के ऊपर शदीद अंदरूनी बैरूनी प्रेशर है, अंदर शदीद मुजाहरे हो रहे हैं, फिर हुतीज के हमले, फिर ये जो अब्रॉड एक नया फ्रंट खुल गया है, इजरायली फौजियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, तो इससे भी और ज्यादा प्रेशर इस वक्त बढ़ा है। तो सवाल यह है कि नाज़रीन, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्या इससे कोई उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं? तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो भी सकते हैं, ये चांसेस इस वक्त बन गए हैं। हारा हुआ इजराइल, नेतन्याहू के ऊपर मजीद प्रेशर और ट्रंप इस वक्त बोझ उठाता हुआ इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो इस जेनोसाइड का बोझ उठा सके। अमेरिका के अंदर बहुत सारे क्राइसिस हैं, यूरोप में बहुत सारे क्राइसिस हैं, बाकी बहुत सारे उनके सामने चैलेंजेस हैं। तो इसलिए ट्रंप किसी तौर पर नई लीडरशिप आई है, पॉपुलैरिटी के साथ आई है, अगर वो इस जेनोसाइड को मजीद फंड करेंगे तो ट्रंप भी जब वो तनकीद की जद में आ जाएगा, जैसा कि यूके गवर्नमेंट आई है, बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ आई, लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिकल इकदाम अगेंस्ट इजराइल नहीं उठा सकी। तो अब देखें इस वक्त यूके की गवर्नमेंट की क्या पॉपुलैरिटी किस तरह से वो डिक्रीज हुई है। तो इसी तरह ट्रंप भी तनकीद का निशाना बन सकते हैं। तो ट्रंप इसको
فی الحال بوجھ اٹھانے کے بالکل اس میں موڈ کے اندر نہیں ہے اور نہ وہ اس کو افورڈ کر پا رہا ہے. تو اس لیے چانسز ہے کہ سیز فائر ہو جائے، لیکن نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ جو خبر ناظرین آ رہی ہے حماس اپنی پوزیشن پر قائم ہے. یعنی حماس نے جو کہا تھا مکمل جنگ بندی، مکمل وڈرال، حماس اس سے پیچھے نہیں ہٹی ہے. عارضی جنگ بندی تو شاید پہلے بھی درمیان میں کہیں ہو جاتی، لیکن چونکہ حماس کی یہ اصولی پوزیشن تھی جو کہ ساری دنیا کی پوزیشن ہے کہ مکمل جنگ بندی اور مکمل وڈرال، اور حماس ان شرائط سے اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی کہ یہ وہ شرائط ہیں جو یحییٰ سنور دے کر گئے ہیں. یحییٰ سنور نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے ہی ایک لیٹر لکھا تھا حماس کی قیادت جو دوحہ کے اندر ہے، اور سختی سے کہا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں ان شرائط کے بغیر اسرائیل کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا ہے. کیونکہ جو پہلا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا مختصر سا جو 7 دن چلا تھا، یحییٰ سنور اس کے حق میں بھی نہیں تھے، وہ ہمیشہ سے مکمل جنگ بندی چاہتے تھے. تو اس لیے جب وہ ہیڈ بنے حماس کے تو انہوں نے لکھا کہ اگر میں نہ بھی رہوں تو ان شرائط سے کبھی پیچھے مت ہٹنا، ان شرائط کے اوپر ہی اسرائیل سے ایگریمنٹ کرنا، اگر اس سے ہٹ کر کوئی ایگریمنٹ کیا تو بہت دھوکہ کھاؤ گے. تو یہ یحییٰ سنور کی دی ہوئی شرائط ہیں. حماس اس سے مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان شرائط سے کس طور پر پیچھے ہٹ جائے اور کسی اور شرائط کے اوپر معاہدہ کر لے. تو یہ یحییٰ سنور کی دی ہوئی شرائط ہیں، مکمل جنگ بندی اور مکمل اسرائیل کا وڈرال. اگر اسرائیل غزہ کے اندر رہے گا تو وہ اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. دوسری بڑی وجہ ناظرین یہ بھی ہے کہ لیبنان کا جو سیز فائر ہوا ہے وہ بھی تو ہلا ہوا ہے، اس کی بھی ابھی مکمل آپ کہہ لیں کہ سٹیبلٹی وہاں پر نہیں ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے وہاں سے نکلیں گے نہیں، جو کہ کس طور پر افورڈیبل نہیں ہے. اسرائیل کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں نکلیں گے. تو وہ سیز فائر بھی جیسے یونائٹڈ نیشن نے کنفرم کیا کہ وہ ایگریمنٹ توڑا جا چکا ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے. وہ چونکہ دونوں فرنٹ آپس میں لنک ہیں، تو یہ دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر شاید یہ ایگریمنٹ نہ بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے. یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر امید لگائی جا سکتی ہے، اور اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل سیز فائر نہیں بھی کرتا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل امریکی امپائر کا بھی ڈکلائن ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی جو ہار ہے وہ تمام فرنٹس کے اوپر آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت ٹرمپ کی جو نا بھرپور تیاریاں جاری ہیں، ٹرمپ کی انیگوریشن کی بھرپور تیاریاں وہاں پر ہو رہی ہیں، کیونکہ اس دفعہ غیر ملکی جو سربراہان مملکت ہیں وہ بھی شریک ہو رہے ہیں. فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان آپ کہہ لیں کہ امریکہ ہسٹری 200 سالوں میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ غیر ملکی جو مہمان ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں. تو بھرپور تیاریاں، اور ٹرمپ نے 19 کو ایک بڑی ریلی رکھی ہے، 19 جنوری کو، 20 کو حلف اٹھانا ہے، 19 کو ایک بہت بڑی ریلی رکھی ہے. اس کی سیکیورٹی ارینجمنٹس اور سارے معاملات وہ بھی دیکھنے ہیں. تو ذرا مطلب ٹرمپ ایک پاپولیرٹی ایک معاملات، تو وہ اس میں فی الحال الجھنا اس وقت وہ افورڈ نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے نا. وہ اس حوالے سے اس نے خود بھی کہا ہے، تو وہ ذرا الگ ڈائریکشن میں چلنا چاہ رہا ہے. تو یہ وہ فیکٹر ہیں جو اثر انداز ہوں گے. 19 کو ویسے ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. ٹرمپ نے ایک اپلیکیشن دی ہے سپریم کورٹ کو، ٹک ٹاک کے اوپر امریکہ میں بین لگنے جا رہا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس بین کو روک دیا جائے. 19 کو بین لگنا ہے، 20 کو حلف اٹھانا ہے. تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ میں آ کر اس کو دوبارہ سے ری اسیس کروں گا. بائیڈن انتظامیہ یہ بین لگانے جا رہی اور 19 کو بین لگ جائے گا. تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، اس کو ٹک ٹاک کو بین نہ کیا جائے. اب ٹک ٹاک کے اوپر بین کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ چائنیز ایپ ہے، تو بائیڈن انتظامیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے جاسوسی ہو رہی ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. چونکہ ابھی یہ ٹک ٹاک کا معاملہ امپورٹنٹ کیوں ہے ناظرین؟ یہ جو سارا غزہ کا ظلم ہو رہا تھا تو ٹک ٹاک نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے ان ساری ویڈیوز کو وہاں دکھانے میں امریکن پبلک کے سامنے کہ غزہ میں اسرائیل یہ کر رہا ہے. ٹک ٹاک بہت مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوا، اس لیے فوری ٹک ٹاک. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے چائنا اور ادھر ادھر وہ چیزیں بھی ہوں گی، لیکن جو بنیادی اور فوری وجہ بنا وہ یہ تھا کہ غزہ کے حوالے سے ٹک ٹاک کے اوپر بہت ویڈیوز چل رہی تھی اور امریکہ کے لوگوں کے سامنے وہ حقائق سامنے آ رہے تھے. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے نہیں ٹک ٹاک کو بند نہیں کرنا ہے، اور ٹرمپ نے کہا میرے تو 14 ملین فالوورز اس کے اوپر ہیں. تو دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ شام کے اندر بہت وائلنٹ بیٹل اس وقت جاری ہے، بہت جس کو کہنا شدید میدان جنگ بنا ہوا ہے شام. ایس ڈی ایف اور ٹرکش بیکڈ جو فورسز ہیں ان کے درمیان. ابھی اس کی شدت کا آپ اندازہ یوں لگائیے کہ ایس ڈی ایف نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 100 فائٹرز 100 فوجی انہوں نے مارے ہیں ٹرکش بیکڈ فورسز کے. ذرا دیکھیے ایس ڈی ایف فورسز کنفرمڈ دا کلنگ آف اباؤٹ 100 ملیٹنٹس فرام دا ٹرکش بیکڈ نیشنل آرمی.
100 فائٹرز اور 100 فوجیوں کی وہ بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے شام جو ابھی سٹیبل نہیں ہے اس کے اندر اتنی بڑی بیٹل کا ہونا یہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجرس بات ہے, کیونکہ اگر یہاں پر مزید اب لوگ مر رہے ہیں تو کیا یہ سلسلہ صلح کی طرف لے کر جائے گا, جنگ بندی کی طرف لے کر جائے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں, بالکل نہیں. لوگوں کا مرنا کبھی صلح کی طرف نہیں لے کر جا سکتا. تو شام میں تو یہ سٹیبلٹی آنی چاہیے تھی. اگر لوگ مر رہے ہیں تو اس کا مطلب مزید خرابی آئے گی. تو اس لیے یہاں سے معاملہ کسی بھی رخ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے, کسی بھی طرف جا سکتا ہے. یہ ٹرکش بیکڈ فورسز ہیں اور ایس ڈی ایف 100+ ابھی انہوں نے کہا کہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں اتنی وائلنٹ بیٹل ہو رہی ہے. تو یہ مزید خرابی, کیونکہ اس میں ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے. اسرائیل کے جو فارن منسٹر ہے اس نے کال کی ہے کس کو؟ ایس ڈی ایف کو. ایس ڈی ایف کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے. اب یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ ایس ڈی ایف اور اسرائیل کا کیا تعلق ہے؟ کہاں ایس ڈی ایف ہے, کہاں اسرائیل ہے؟ ان کا کوئی آپس میں تعلق بنتا نہیں ہے. تو پھر ان کو کال کیوں کی گئی ہے, ان کے ساتھ رابطہ ہی کیوں کیا گیا ہے؟ جس کے خلاف ٹرکی لڑ رہا ہے اسرائیل اس کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے. اچھا رشیا ایس ڈی ایف کے ساتھ رابطہ کرے گا یا کوئی اور کرے گا تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے کنونس کر سکتے ہیں. اسرائیل کیا ایس ڈی ایف کو صلح کے لیے کنونس کر رہا ہوگا کہ ٹرکی کے ساتھ صلح کر لو؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ اب کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل صلح نامے کرواتا ہے؟ تو یہاں پر سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس دا نیکسٹ موو, اسرائیل کی نیکسٹ موو کیا ہونے والی ہے. کیا یہ اگینسٹ عراق ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عراق مسلسل انڈر سیکورٹی الرٹ ہے, انڈر تھریٹ ہے, پرماننٹ الرٹ کے اوپر ہے کہ کس بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے. اور ایس ڈی ایف عراق کے بارڈر کے اوپر ہے اور یہی کرد جو ہیں وہ پھر آگے عراق کے اندر بھی موجود ہیں. تو اس لیے ایس ڈی ایف کے ساتھ رابطے میں سارے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور اگین آپ دیکھیں کہ ٹرکی مشکل سے مشکل پوزیشن میں پھنستا چلا جا رہا ہے. اگر وہ شام کے اندر اسرائیل کی سینٹری کو الاؤ نہ کرتا تو پھر اسرائیل کا یہ انفلوئنس نہ ہوتا اتنا زیادہ کہ وہ ایس ڈی ایف کو اتنا زیادہ آگے جا کر سپورٹ کر پاتے. تو اب سیریا میں ان کی انٹری ہو گئی ہے تو ان کا انفلوئنس اور بڑا ہے مختلف معاملات کے حوالے سے. تو اس لیے ایس ڈی ایف کے ساتھ وہ رابطے کریں. اور ایئر ڈراپ بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اسرائیل کرتا ہے, یعنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر جو امداد ہے وہ گرائی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات پھر مزید کس طرف جاتے ہیں. اگر ہم عراق کی بات کریں تو خبر یہ ہے کہ عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں شیعہ السوڈانی, ان کو ٹرمپ کا میسج ریسیو ہوا ہے. اگر مڈل ایسٹ میں کسی بندے کو ٹرمپ کا ڈائریکٹ میسج آیا ہے تو وہ شیعہ السوڈانی ہیں, یعنی عراق کے پرائم منسٹر. السوڈانی ریسیو اسپیشل میسج فرام ٹرمپ سیریا ایران اینڈ آرمڈ فیکشنز. اب یہ میسج کیا ہے اس کے بارے میں تو حتمی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میسج کیا ہے. ممکن ہے, بہت سارے ایسٹیمیٹ لگائے جا رہے ہیں جس میں ممکن یہ ہے کہ یہ شام کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ شام کا جو سیٹ اپ آیا ہے اس کو قبول کر لے عراق. یہ بھی پاسبل ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ ریگارڈنگ ایران ہو, کیونکہ جو شیعہ السوڈانی ہے وہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران کا اہم ترین دورہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ دورہ اس لیے اہم ہے ناظرین کہ جو بھی خطے کے اندر نئی الائنمنٹس ہونی ہے اور جو شام کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں اس میں سے ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیریا کے حوالے سے ایران اور عراق آلموسٹ سیم پیج کے اوپر ہیں, ایک ہی پیج کے اوپر ان کی پالیسی ہے. ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتنے سمٹس ہو رہے ہیں, جتنے دورے ہو رہے ہیں, ایران کی طرف کوئی دورہ نہیں ہو رہا. جارڈن میں جو لاسٹ سمٹ ہوا تھا اس میں سارے آئے تھے, یورپینز بھی آ گئے تھے, اس میں پورا مڈل ایسٹ تھا, لیکن کون نہیں تھا؟ رشیا اور ایران نہیں تھے. تو ایران کو ذرا آئسولیٹ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہاں پر ایران اور عراق وہ بیٹھ کر دیکھیں گے کہ بھئی مڈل ایسٹ کی طرف ٹورڈز سیریا ان کی کیا پالیسی ہوگی. تو شیعہ السوڈانی کو میسج ٹرمپ کا, اور شیعہ السوڈانی جو ہے وہ اس وقت ایران کا دورہ کر رہے ہیں. اچھا اسی درمیان اگر آپ دیکھیں, اب یہ تمام چیزوں کو آپ کنیکٹ کرتے جائیں اور منظرنامے کو سمجھنے کے لیے, آگے مستقبل کو سمجھنے کے لیے, اسی درمیان جو شام کے فارن منسٹر ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں. ان کا دورہ شروع ہے قطر, یو اے ای اینڈ جارڈن. تو یہاں پر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ شام کے فارن منسٹر جس ملک کا دورہ کر رہے ہیں اس سے طے ہوگا کہ کس کو شام کی نئی اتھارٹیز اپنا اتحادی اور کس کو دشمن کہہ رہی ہیں. مثال کے طور پہ اب اس سب سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا, اب یہ 3 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں وہ. تو اس میں کیا عراق شامل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ عراق ان کا ہمسایہ ملک ہے اور عراق تھریٹنڈ ہے کہ شام سے ان کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے. تو یہ میرا خیال ہے سب سے پہلے ضروری تو یہ تھا کہ وہ عراق کا بھی دورہ کرتے اور ان کو جا کے اعتماد میں لیتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہاں سے شام سے کوئی اٹیک ہم مطلب یقینی بنائیں گے کہ شام سے کوئی اٹیک عراق کے اوپر نہ ہو. یہ ضرورت تھی نا کہ عراق تو پرماننٹ الرٹ کے اوپر ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے, اور پوری طرح سے وہ تھریٹنڈ ہے
کہ داعش اکٹھی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے عراق کا دورہ ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا ہے۔ تو اسی درمیان مصر کے حوالے سے بھی خبریں، مصر کا بھی دورہ نہیں یہاں پر ہوا ہے، تو مصر تھوڑا سا ان ہیپی ہے، تھوڑے سے تحفظات ہیں اس کو شام میں جو نیا سیٹ اپ آیا ہے۔ تو البتہ اس میں ایک بات ضرور ہے، ایران، سعودی عربیہ، ٹرکی، یہ سارے اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں مصالح کی بنیاد کے اوپر کوئی جنگ نہ ہو، کیونکہ جو دوسری طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ شیعہ سنی یا ادھر ادھر مختلف اس کی وجہ سے فرقوں کی وجہ سے جنگیں انہوں نے کروائی بھی ہیں، ہوئی بھی ہیں، اور بڑی بڑی بروٹل جنگیں دیکھی گئی ہیں۔ تو اس وقت یہ البتہ کنسنسس سب میں ہے کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ صورتحال نازک ہے۔ جو شام اور عراق ہے، دونوں میں جو حکومتیں قائم ہیں وہ مختلف مکتبہ فکر سے ہیں، دونوں مختلف، تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ کسی طرح سے نہ آئے، مصالح کی بنیاد کے اوپر کس طرح سے نہ آئے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں۔ اور مین ٹائم کیا ہوا ناظرین کہ جو ہوتیز نے میزائل داغے ہیں اور پاور سٹیشن کو نشانہ بنایا، ہوتیز کنزیکٹیولی پچھلے تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک مہینے سے پورا دسمبر اور اب یہ 6 جنوری ہو چکی ہے، تو یہ کنزیکٹیو ڈیز سے وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ناظرین جو اٹیک کیا، جو پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے، اس کے حوالے سے اب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اس پاور پلانٹ سے 19% بجلی پورے اسرائیل کو جاتی ہے، اور یہ پاور پلانٹ میڈیٹرینین سی کے اس ساحل کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یمنی میزائل ادھر سے آئے، وہ پورا اسرائیل کراس کرتے ہوئے، تل ابیب کراس کرتے ہوئے، یروشلم سے آگے گزر کر وہ میڈیٹرینین سی کے ساحل کے اوپر جا کر ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پر بہت زیادہ ان کے لیے تشویش کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو پا رہا ہے۔ اور ہوتیز جو ہیں وہ ناظرین نہ ہی تو کوئی پیشکش قبول کر رہے ہیں کہ پیسے لے لو، کوئی اور مرات لے لو، اس کو بھی وہ قبول نہیں کر پا رہے۔ ان کی شرط صرف ایک ہی ہے کہ غزہ کا سیز فائر کیا جائے، اور نہ ہی کوئی فورس ہوتیز کو روک پا رہی ہے۔ اچھا، اب اسی درمیان ناظرین جو تھارڈ ہے نا، وہ شدید امبیرسمنٹ کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اب تھارڈ اس لیے بنا ہوا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جی تھارڈ ایکٹیو تھا، کبھی کہتے ہیں نہیں ایکٹیو تھا، کیونکہ تھارڈ کو وہ مسلسل یہاں پر ایکٹیو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھیے، تھارڈ کو مسلسل یہاں پر ایکٹیو بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے ہیوج پرابلمز لے کر آئے گا، کیونکہ یہ وہ سسٹم ہے جو تمام اتحادیوں کو انہوں نے دیا ہوا ہے، اور اتحادی اسی کے آسرے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ذرا اس بات کو سمجھیے، ٹیکنیکل بات کو دیکھیں، چین جاپان کے اوپر حملہ کر کے یہ چیک نہیں کر سکتا کہ تھارڈ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے۔ رشیا جرمنی کے اوپر اٹیک کر کے نہیں چیک کر سکتا کہ تھارڈ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے۔ ادھر گلف سٹیٹ کے اوپر حملہ کر کے یہ چیک نہیں کیا جا سکتا کہ تھارڈ کیسے کام کرتا ہے۔ تو تھارڈ پوری دنیا میں کہاں چیک ہو رہا ہے؟ تھارڈ پوری دنیا میں ہوتیز کے میزائلوں سے چیک ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر۔ تو جتنے زیادہ میزائل پینیٹریٹ کریں گے، تھارڈ کی امبیرسمنٹ اور بڑھتی جائے گی، امریکہ کے لیے امبیرسمنٹ اور بڑھتی چلی جائے گی۔ جو ان کے اتحادی ہیں وہ اور زیادہ ریزرو ہو جائیں گے، تحفظات ہوں گے، تشویش وہاں پر بڑھے گی کہ اس تھارڈ کے سہارے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر یہی جو انفارمیشن ہے کہ تھارڈ کیسے کام کرتا ہے، یہ رشیا بھی جائے گی، چائنا بھی جائے گی، ایران بھی جائے گی، نارتھ کوریا بھی جائے گی۔ تو یہ کیا امریکہ اتنے بڑے پرابلمز کو افورڈ کر سکتا ہے؟ یعنی ایک ہوتیز کا میزائل اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرے، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ انفارمیشن ادھر تک پہنچ جائے تو اس لیے ان کے لیے یہ امبیرسمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہوتیز ایک بڑے پریشر فیکٹر کے طور پر یہاں پر موجود ہیں۔ ہوتیز کا مسلسل پریشر ہے امریکہ کے اوپر۔ صرف تھارڈ کی ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صرف تھارڈ ان کے لیے کتنے بڑے پرابلمز لے کر آ سکتا ہے۔ اس کو وہ یہاں سے نکال بھی نہیں سکتے۔ اگر نکال کر لے کر جائیں گے تو اسرائیلی ایئر ڈیفنس تو نہیں روک پا رہا، تو پھر کیا مطلب میسج آئے گا کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس تو فارغ ہو چکا ہے، تو امریکہ اس کو نکال بھی نہیں سکتا اور مکمل ایکٹیو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پرابلمز ہیں۔ اسی درمیان ناظرین ویسٹ بینک سے خبر یہ ہے کہ 3 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ 3 اسرائیلی سیٹلرز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے۔ 3 اسرائیلی سیٹلرز killed in a shooting attack in Kidumim area۔ شوٹنگ اٹیک ہوا ہے، 3 اسرائیلی جو ہیں یہاں پر مارے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے ویسٹ بینک کے اندر، جو مکمل آکوپیشن کے اندر ہے، کئی دہائیوں سے مکمل آکوپیشن کے اندر ہے۔ ریزسٹنس ابھی بھی وہاں پر ختم نہیں ہوئی اور اسرائیل کا جانی نقصان جاری ہے۔ جو یہ تمام فرنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ پریشر اس وقت آ رہا ہے۔ اچھا، بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں آخر میں۔ بلنکن جو کہ تاریخ کے سب سے آپ کہہ لیں کہ ڈیزاسٹرس سیکرٹری آف اسٹیٹ آف امریکہ ثابت ہوئے ہیں، 14 کے قریب دورے کیا اور سیز فائر وہ نہیں کروا سکے۔ اب ناظرین وہ اپنا آخری دورہ کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا کا، ساؤتھ کوریا، جاپان، اس کے بعد وہ یورپ میں پیرس اور اٹلی۔ تو یہ دورہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ ساؤتھ کوریا میں ایک بحران آ چکا ہے، شدید سیاسی بحران وہاں پر کھڑا ہو چکا ہے، اور ساؤتھ کوریا اتنا امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے جس کا آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ پوری پیسیفک کی جو ان کی گیم ہے نا،
पूरी बसात उलट जाएगी साउथ कोरिया की वजह से। तो वो वहां पर जा रहे हैं कि मतलब वैसे तो ब्लिंकन आप देखें ना लेम डक हो चुके हैं, नई इंतजामिया आ चुकी है, तो लेकिन बहरहाल वो वहां पर जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हल निकले, क्योंकि वो बहरान शदीद होता चला जा रहा है। वो सदर की गिरफ्तारी के लिए पहुंच रही है, एक तरफ से पुलिस और आगे कहीं फौज खड़ी है, कहीं पर मुजाहिरीन खड़े हैं जो ट्रंप के बैनर्स और झंडे लेकर आए हुए हैं कि ट्रंप बचाएगा साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को, जो इंपीच हो गए थे, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी और वो चंद ही घंटों में फेल हो गया था। तो एक शदीद क्राइसिस है। अब नाज़रीन हुआ क्या है कि ब्लिंकन साहब वहां पर पहुंचे हैं, तो जो नॉर्थ कोरिया है यानी किम जोंग अन का मुल्क, उसने किस तरह से इस्तकबाल किया है ब्लिंकन का जो साउथ कोरिया आए हुए हैं। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल एमिड ब्लिंकन्स विजिट टू साउथ कोरिया। वो साउथ कोरिया पहुंचे हैं तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया, यानी शदीद एम्बैरेसमेंट, जहां भी जा रहे हैं उधर शदीद एम्बैरेसमेंट वहां उठाना पड़ रही है। तो साउथ कोरिया में उनका इस तरह से इस्तकबाल हुआ है। फिर जापान, और जापान के बाद वो यूरोप जाएंगे और यूरोप के मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ उनकी मुलाकातें होने जा रही हैं रिगार्डिंग सीरिया, गजा, इधर उधर सारे मामलात के ऊपर। ये ब्लिंकन का आखिरी दौरा है। ब्लिंकन ट्रंप के ओथ से पहले ही रिजाइन कर जाएंगे, यानी अभी जब ये वापस जाएंगे तो उसके बाद रिजाइन कर जाएंगे। और क्या लेगेसी लेकर जाएंगे ब्लिंकन और बाइडेन दोनों, क्या लेगेसी ये छोड़कर जा रहे हैं? जो कुछ गजा में हुआ ये सब इनकी हिमायत और इनकी ग्रीन लाइट के साथ हुआ। ये एक मंजरनामा है जो हमने आपके सामने रखा है, ताज़ा तरीन खबरें और डॉट्स कनेक्ट करके आपको बताया कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, किस तरह मामला चल रहे हैं। काफ़ी टर्मोइल है और मुल्कों को खुद भी समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरह बढ़ना चाहिए। इस सब के दरमियान हम देख रहे हैं कि इसराइल की मुसलसल सुबकी हो रही है, मिलिटरीली वो तमाम फ्रंट्स पर डिफीट हुआ है और अब डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मार्ग के ऊपर, और दुनिया किसी और तरफ बढ़ रही है। और खासकर जो नई जनरेशन है ना वेस्ट की, वो बिल्कुल इसराइल को पसंद नहीं कर रही है, और यही वो जनरेशन है जिन्होंने आगे चलकर कमान संभालनी है। तो ये दुनिया तब्दील हो रही है। ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।